अब शेख मोहतरम तशरीफ फरमा चुके हैं जनाब आरिफ खान। मैं ब्रदरम शाहिद आलम से गुजारिश करूंगा कि उनका बुके देकर स्वागत करें। शॉल पोसे के लिए मैं इंजीनियर तौफीक भाई से गुजारिश करूंगा कि शॉल पोसे करें। बस करो भाइयों, अरे अभी अब सारे लोग बैठ जाएं। स्टेज में इतने लोग क्यों आ गए आप लोग? बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, अभी उनका खिताब होगा। बैठ जाइए और शांति का माहौल बनाइए। सारे लोग शांति का माहौल बनाएं। ये मजहब इस्लाम है, कोई मजाक नहीं है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। पहले मैं जनाब आरिफ खान का जो मुंबई से तशरीफ फरमा है उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनको खैर मकदम कहता हूँ। और सरजमीन ब्लॉक चौक में उनको हम कहते हैं कि आप आए हैं तो बहार आया है। और मैं शेख मोहतरम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह पढ़ी है, जिस आयत का मतलब ये है क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया है कि उनका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र सुनकर पसीज जाए, डर जाए। शेख मोहतरम के साथ भी ऐसा हुआ। एक जमाना था जब वो बुराई में मुलव्वस थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। इसी आयत में हजरत फुदैल बिन अयाद का जिक्र आता है। वो बहुत बड़े ताबेई थे, लेकिन ताबेई होने से पहले वो डाकू हुआ करते थे। वो बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा वो डाका जनी करने के लिए और किसी औरत से वो इश्क करता था, तो उससे मिलने के लिए वो किसी दीवार पर चढ़ता है। दीवार पर चढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत रात की तारीकी में कोई पढ़ता है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया है कि उनका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से, खौफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से डर जाए। उन्होंने कहा भला क्यों नहीं। फिर वो डाकू से और ज़िनाकारी से तौबा किए और तौबा करने के बाद वो बहुत बड़े इमाम बने, मुहद्दिस बने। उसी तरह जनाब आरिफ खान भी कभी बॉलीवुड में एक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज माशाअल्लाह नूरानी चेहरा, माशाअल्लाह रसूल की सुन्नत रखकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये सुन्नत रसूल की पहचान है कि उनके मुंह में दाढ़ी है, लेकिन आपने अपने तई सुन्नत को ना जिंदा कर बड़े अफसोस की बात की है। आपने जो रवैया इख्तियार किया है उनके साथ, आपने जो व्यवहार किया है उनके साथ, ये बड़ी बुरी बात है। वो हमारे मेहमान हैं, इतने दूर दराज से सफर करके आए हैं, सफर की सोबतों को उठाकर आए हैं, लेकिन आपने जो किरदार पेश किया, आपने जो उनके साथ रवैया किया, ये कोई बेहतरी का रवैया नहीं था मेरे भाइयों। कहते हैं वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अब मैं बिना किसी देरी के मोहतरम आरिफ खान से गुजारिश करूंगा कि इतने सामेईन, ये जन सैलाब जो उमड़ा है, ये जो उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जो रात में जाकर आपको सुनने आए हैं, जो दीन की बातें जानने आए हैं और आपको खासकर देखने आए हैं और आपसे इस्लामी बातें सुनने आए हैं, आपकी जिंदगी और बायोग्राफी के बारे में जानने आए हैं, उनको बताएं आप कि किस तरह से इंसान के कुलूब को अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीकी से लेकर मनव्वर और रोशनी की तरफ लेकर आता है, और किस तरह अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का दोस्त बन जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तारीकी से निकालकर उजले की तरफ और अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लेके जाता है। अब मैं माइक हवाले करूंगा और ये स्टेज हवाले करूंगा जनाब आरिफ खान के हवाले।
भैया आप पढ़ लीजिए ना हो तो कैमरा हटा लीजिए बस ठीक है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालू का बहुत बड़ा एहसान हुआ, फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी मुलाकात महज अपने दीन की निस्बत से करवाई। ये निस्बत बहुत ऊंची और बहुत बड़ी निस्बत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से महज अल्लाह के दीन पर मुलाकात करता है, दीन की निस्बत से मुलाकात करता है और मुसाफा करता है, तो अल्लाह पाक हाथ जुदा होने से पहले मग़फ़िरत के फैसले फरमाता है। हम सब गुनहगार हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हम नबी नहीं हैं, हम सहाबा नहीं हैं, हम अल्लाह के वली नहीं हैं। हम सब एक आम मुसलमान हैं जो गुनाहों में मुलव्विस है, गुनाहों में डूबे हुए हैं। इसलिए हम सब के लिए सबसे बुनियादी चीज जो है वो मग़फ़िरत है। अल्लाह अगर हमारी मग़फ़िरत कर दे तो ये सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए होगी। और मग़फ़िरत मांगने से मिलती है, मग़फ़िरत मांगने से मिलती है। 2-4 रोज़ों के बाद जो है 2-4 दिन गुजर जाएंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान का माह मुबारक आ रहा है। ये मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह पाक इस महीने में हर एक की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह का दरबार खुल जाता है, अल्लाह की रहमत हर एक के लिए नाजिल होती है और अल्लाह हर एक की मग़फ़िरत करता है। और ये मग़फ़िरत अल्लाह पाक ईमान की बुनियाद पर करता है, आमाल की बुनियाद पर नहीं करता। ये मग़फ़िरत ईमान की बुनियाद पर होती है। चाहे जितना गुनहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, अगर ईमान वाला है, इसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, तो अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत करता है। लेकिन शर्त यह है कि बंदा मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। अल्लाह तो हर एक को माफ़ करने के लिए इस तरह इंतज़ार कर रहा है जैसे कि माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती है। जब वो बेटा कहीं चला जाता है और शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, रात की तारीकी और अंधेरी आ जाती है और उसका बेटा नहीं आता, तो उस माँ की निगाहें दरवाजे पे लगी होती है और वो इंतज़ार में रहती है कि मेरा बेटा अभी आएगा, अभी आएगा, और मैं उसको अपने हाथों से खाना परोसूंगी और मैं उसके साथ बैठ करके खाना खाऊंगी। ठीक उसी तरह से अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार कर रहा है। अपनी बाहों को फैलाए हुए अल्लाह इंतज़ार कर रहा है कि आज नहीं तो कल मेरा बंदा ज़रूर मेरे पास आएगा
اور مجھ سے توبہ طلب کرے گا اور میری رحمت سے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور اللہ جل جلالہ و من والو کی غفور الرحیمی دیکھو کہ وہ کہتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمْلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کا مفہوم ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جس نے ایمان لایا اور سچے دل سے توبہ کی اور صالح اعمال کیے، ہم اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ ہم غفور الرحیم ہیں۔ ایسی رحیم اور کریم ذات کو ماننے والے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے افسوس کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے پیارے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہم نے دنیا کی چیزوں کو پہچانا، مخلوق کو پہچانا، اسباب کو پہچانا، ہر ایک کو پہچانا، لیکن اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہم نے اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی محبت کو کبھی نہیں مانگا، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کی۔ وہ غفور الرحیم کہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں مبدل کر دوں گا، میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے سامنے کہی اور جب مجلس درخواست ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم جتنے یہاں بیٹھے ہو ان تمام میں میری نیکیاں سب سے زیادہ ہے۔ کیا کہا؟ ارے بولو نا، کیا کہا؟ گونگے ہیں کیا آپ لوگ؟ کیا کہا؟ سب سے زیادہ نیکی میری ہے۔ یہ بات صحابہ کو گراں گزری، صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی میری ہے۔ کس کی نیکی زیادہ ہے اور کم ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر اتنے بڑے صحابی ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات صحابہ کو بری لگی، گراں گزری۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کی نیکی سب سے زیادہ ہے؟ تو کہا ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں، تم نے نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو میرے گناہ بھی تو سب سے زیادہ تھے۔ کیا کہا؟ میرے گناہ بھی تو سب سے زیادہ تھے، تو گویا نیکیاں بھی میری سب سے زیادہ ہے۔ اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے، جو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وہ برحق ہے۔ آج ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ جیسے ابھی مولانا نے فرمایا ہمارے بھائی نے کہ ایک شخص ڈاکو تھا، زانی تھا، رات کے اندھیری میں اس نے قرآن کی آیت کو سنا اور سن کر کے اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا، زندگی کو بدل دیا۔ اللہ فرمانے کا ابھی تک وہ مخنیاں ہیں کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں۔ آج ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، نماز میں سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ فرق نہیں آتا۔ ہم کبھی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت کو ہم نے نہیں پہچانا، ہم صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں بھائی کیا مسئلہ کیا ہے بھائی، ارے اللہ والو، وہ اللہ کے ولی، بھائی کیا مسئلہ ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، پرسکون ہو جاؤ، بہت قیمتی باتیں چل رہی ہیں، دیکھو یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یقین مانیے آپ، یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا اللہ نکال رہا ہے۔ جب اتنا بڑا مجمع ایمان والوں کو یہاں اکٹھا ہوا ہے تو اللہ کیا ایسی محروم کر دے گا؟
ہزاروں میل دور سے مجھے یہاں پر اللہ نے بھیجا اور اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا۔ ارے میرے بھائی، ہم تو مسجدوں میں جو چپل اور جوتے رکھنے کی جگہ ہے نا، وہاں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ نے اس دین کی برکت سے، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ممبر و محراب کے پاس بیٹھا دیا۔ ہاں، یہ جو محبتیں آج آپ لوگوں کے دلوں میں ہے نا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دین کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کا استقبال اس طرح سے کیا، ان کی حرمت کی، ان کی یہ کیا۔ نہ، ایسا کچھ نہیں، یہ تو محبت ہے آپ لوگوں کی، جو آپ امڑ کے آ رہے ہو، آپ ٹوٹ رہے ہو۔ اگر ہم اس محنت میں نہیں لگے ہوتے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرے ہوتے، تو آج ہم کو کتا بھی نہیں پوچھتا، کتا بھی نہیں بھوکتا ہمارے پیچھے۔ یہ تو فلمی دنیا کا معاملہ آپ جانتے ہو کہ وہاں چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے، فلمیں ہٹ ہو رہی ہے تو لوگ ان کو سٹار کہتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کو شہرت ملتی ہے، ان کو دولت ملتی ہے۔ جس دن فلم فلاپ ہو گئی پھر کوئی نہیں پوچھتا، پتہ بھی نہیں چلتا ہے بیچارہ وہ ہیرو گیا کہاں، وہ ہیروئن گئی کہاں۔ مر جاتے ہیں لوگ، گمنامی میں مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کے جنازوں کو کندھا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ زہر کھا لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں آ کر، ٹینشن میں آ کر کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ فرسٹریشن، وہ غصہ، وہ نفرت کہ میں ایک زمانے کا اسٹار تھا، میں ایک زمانے کا جو ہے اتنا نامور انسان تھا، لوگ میرے پیچھے آتے تھے، مجھ سے آٹوگراف لیتے تھے، مجھ سے تصویریں کھینچتے تھے، آج مجھے کوئی پوچھ رہا نہیں ہے۔ اس غم کے اندر، اس ٹینشن، اس ڈپریشن کے اندر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے جب اس دنیا کو چھوڑا تو ہم شہرت کی بلندیوں پہ تھے، اس زمانے کے ایک مشہور و معروف سٹار تھے ہم، لیکن ہمارے چھوڑنے کی جو نسبت تھی وہ اللہ کا دین تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ 25 سال میں نے اپنی زندگی گمنامی میں گزاری، لیکن مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی ڈپریشن نہیں تھا، کوئی غصہ اور کوئی نفرت نہیں تھی، میں مطمئن تھا۔ میں دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا رہا 25 سال تک۔ 25 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں لایا، میں نے کبھی اپنی کوئی تصویر سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی، کوئی انٹرویو نہیں ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عارف خان گیا کدھر، بس ہم تو اللہ کی راہ میں گھوم رہے تھے، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، ویسٹ انڈیز جا رہے ہیں، کیوبا جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں، سفر باہر ملکوں میں کر رہے ہیں، ہندوستان میں 4-4 مہینے اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اطمینان والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی، امن و امان والی زندگی۔ لیکن اللہ کو جب عزت دینی ہے، شہرت دینی ہے، نام دینا ہے، تو اللہ پاک پھر کس طرح سے دیتا ہے، میں مختصر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا تھا جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ساروں نے وہ دور دیکھا، وہ ایک عذاب کا وقت، ایک وبا کا وقت تھا کہ ہر ایک انسان، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس دھرم کا ہو، جون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک پریشان ہوا، ہر ایک اس میں ملوث ہوا، ہر ایک نے اپنوں کو کھویا ہے۔ اس زمانے میں باپ نے بیٹی کو کھویا، بیٹے نے باپ کو کھویا، ماں نے بیٹی کو کھویا، بیٹی نے ماں کو کھویا، دادا نے پوتے کو کھویا، پوتے نے دادا کو کھویا، ہر کسی نے اپنا سب کچھ کھو دیا اس زمانے میں۔ لوگوں کے کاروبار بگڑ گئے، ایسے حالات کا دور۔ اور اس وقت میں زمانے کے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے عہدے والے اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ ہر ایک کا یہ ماننا تھا کہ وہ کرونا وائرس کچھ دنوں تک پہلے منہ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اندر اترتا ہے۔
اس کے لیے جو ہے گرم پانی کو اسٹیم لو، بھپکارا لو، ماسک پہنو، یہ کرو وہ کرو، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ساروں کی رائے صحیح تھی، سائنٹیفکلی ہے جو سوچ رہے تھے. لیکن اس زمانے میں ایک وقت، وہ وقت میں اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. مجھے امت کا غم ستایا، امت کی پریشانی مجھے کھانے لگی. میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کے تعلق سے کچھ بیان دیں. مسواک وہ سنت ہے، فرمایا کہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسواک کے کرنے سے 70 فائدے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ بتایا کہ موت کے وقت میں زبان پر کلمہ آتا ہے. اب 70 فائدے کیا ہے، اس میں سے 10-12 فائدے تو مجھے معلوم ہے جو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اور باقی کے فائدے کیا ہے نہیں معلوم. علماء اکرام کو شاید معلوم ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم. لیکن میرے دل میں یہ خیال ڈالا اللہ پاک نے کہ ایک ویڈیو بنایا جائے اور اس میں کہا جائے کہ بھائی یہ 70 فائدوں کے اندر اللہ نے ضرور یہ فائدہ بھی رکھا ہوگا کہ وائرس جب منہ میں ہوتا ہے، وہ جراثیم جب منہ میں ہوتا ہے، آپ مسواک کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے اس وائرس کو جو ہے ہلاک کر دے. بس پھر کیا تھا، وہ ویڈیو میں نے جیسی ڈالا پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر لوگوں کو معلوم پڑا کہ عارف خان زندہ ہے، اور عارف خان اس طرح سے ہے اور اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے اور فلاں علاقے میں رہ رہا ہے. بس لوگ پیچھے پڑ گئے. اب آ کر کے لوگوں نے جو ہے ویڈیو بنانا شروع کیا سوشل میڈیا. اب اس سال ایک سال بھی ہوا نہیں تقریباً، میں نے اپنے آپ کو جو ہے پھر انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب چینل ابھی میں نے 2-4 مہینے پہلے بنایا، تو میں نے دیکھا کہ کافی نفع ہو رہا ہے، لوگوں کو نفع ہو رہا ہے. لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکریں میں لگے ہوئے ہیں. میری بس یہی چاہت ہے کہ ہر ایک ایمان والا مرنے سے پہلے جو ہے توبہ کر لے. اسی لیے میں ساری محنتیں کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ کرنا یہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. آسمان پتہ ہے آپ کو کتنی دوری پر ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک راکٹ یا ہوائی جہاز، راکٹ زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے اس لیے میں راکٹ کہوں گا، راکٹ روشنی کی رفتار سے آسمان کی طرف بھیجا جائے، روشنی کی رفتار جس کو لائٹ سپیڈ کہتے ہیں، the fastest speed in this world، سب سے تیز رفتار جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے. 3 لاکھ مائل 1 سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے. آپ نے یہاں سوئچ آن کیا، بٹن دبایا، 3 لاکھ مائل وہ چلے جاتی ہے. اتنی رفتار سے اگر ایک ہوائی جہاز یا راکٹ آسمان کی طرف بھیجے اور وہ راکٹ 100 کروڑ سال تک یعنی کہ 1 ارب سال تک چلتا رہے، تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. اتنی دوری پر اللہ نے آسمان میں، ہماری سمجھ ہم کو تو یہ بادل نظر آتے ہیں، آسمان کہاں نظر آتا ہے؟ بہت اوپر ہے آسمان، بہت اوپر. اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی طے لگا. ایک گناہ کیا، دوسرا ہو، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایسے جو ہے طے بتے، جیسے ہم کپڑے لگاتے ہیں نا اپنی الماریوں میں، طے لگاتے ہیں نا کپڑوں کی، ویسے تو گناہوں کی طے لگا اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. میں تو کہتا ہوں کہ اتنے گناہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، مرد اور عورت، سب مل کر کرے، اور جنات بھی مل جائیں اس کے اندر، وہ بھی گناہ کرنا شروع کرے، تب بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا اتنے گناہ. ساری دنیا، ساری کائنات مل کر گناہ کرے تب بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ بتا رہا اپنی غفور الرحیمی کو
کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، بس پھر یہ کہہ دینا یا اللہ ثم استغفرتنی، اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کوئی کہے تو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، معاف کر دے، میری زندگی کو بدل دے، مجھے ہدایت دے دے، تیری رضا والی زندگی دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا آ گیا، پانی کا نام و نشان نہیں، مویشی مر رہے ہیں، جانور، انسان، پیاس کی وجہ سے، سوکھے کی وجہ سے، کھیت نہیں، باغ نہیں، کوئی چیز نہیں، سب پریشان ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ پوچھا ہے باری تعالیٰ یہ مسئلے کو حل کر دے، اے اللہ یہ قحط سالی سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، بچے بوڑھے عورتیں سب مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے کہا ہے موسیٰ ایک کام کرو، اپنی قوم کو لو ایک میدان میں، کھلے میدان میں، اس میں بوڑھوں کو لو، جوانوں کو لو، بچوں کو لو، عورتوں کو لو، سب کو جمع کرو اور سارے جانور بھی لے لو، آپ کے جو مویشی ہے، بھیڑ بکریاں بیل گائے سب کو لے لو، اور پھر مجھ سے دعا مانگو، صلاۃ استخارہ کی نماز پڑھ کے مجھ سے دعا مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بولے مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا اور بارش برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو اعلان کر دیا کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں چلو سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ اور نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کریں۔ تو سارے جمع ہو گئے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس پر میرا غیظ و غضب ہے اور میرا غصہ ہے، میری لعنت اور پھٹکار ہے، وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر وہ اس مجمع میں رہے گا تو میں اس مجمع کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اس سے کہو کہ اس مجمع سے باہر نکل جائے، اس گنہگار بندے سے کہو کہ اس مجمع سے باہر نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اعلان کیا بھائی دیکھو اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اگر وہ اس مجمع میں رہے گا تو اللہ کہہ رہا ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کچھ منٹوں کے بعد میں بارش برسنا شروع ہو گئی، مجمع میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، سارا مجمع ایسے ہی ہے، کوئی باہر نہیں نکلا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ ابھی تو اللہ نے کہا کہ اس مجمع میں اگر وہ بندہ رہے گا تو میں دعا قبول نہیں کروں گا، میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر یہ بارش اللہ نے کیوں برسا دی؟ اس مجمع میں سے تو کوئی نکلا نہیں، پھر اللہ نے بارش کیوں برسا دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ اس مجمع میں سے تو کوئی باہر نہیں نکلا اور آپ نے ایسا کہا تھا کہ وہ بندہ اگر اس مجمع میں رہے گا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، اے اللہ آپ نے بارش برسا دی، کیا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ و علا نے فرمایا اے موسیٰ اس بندے نے دل میں مجھ سے توبہ کر لی، اس بندے نے دل میں مجھ سے صلح کر لی، تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس وجہ سے میں نے بارش برسایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اچھا ایسی بات ہے، اللہ وہ بندہ کون ہے یہ تو بتلا، وہ گنہگار بندہ، وہ بدکار اور سیاہکار بندہ جس کے اوپر تیرا اتنا غضب تھا کہ تو نے قحط نازل فرما دیا، اے اللہ وہ بندہ کون ہے یہ تو بتلا۔ تو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا، جب وہ میرا باغی تھا، جب وہ گنہگار تھا میں نے تب نہیں بتایا، اب تو وہ اس نے مجھ سے صلح کر لی، وہ میرا دوست بن گیا، اب میں کیسے بتاؤں گا؟ تو ایسا ستاری کرنے والا جو ہم سب کے گناہوں کو
اپنی رحمت کی چادر سے، اپنی ستاری کی چادر سے ڈھاکے ہوئے ہیں۔ اگر میرے گناہ اللہ کھول دینا، آپ لوگ بھاگ جاؤ گے یہاں سے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ بھاگ جائے گا یہاں سے، میرے پاس نہیں بیٹھے گا۔ یہ تو اللہ نے رحمت کی چادر، ستاری کی چادر ڈھانک رکھی ہے ہر ایک کے گناہوں کے اوپر، اور پھر کہتا ہے کہ میرا بندے اتنے گناہ کر کے تیرے گناہ